इल्म विरासत की सबसे पहले तारीफ है, तो इसकी तारीफ में सबसे पहले आता है कि वो इल्म जिसके जरिए मैयत के तरके छोड़े हुए माल को तरका कहते हैं, ठीक है, में हर वरासा का मुकम्मल हिस्सा मालूम किया जाए, इसे इल्मुल फराइज भी कहते हैं, ठीक है, इसे इल्मुल फराइज भी कहते हैं, इल्म विरासत भी कहा जाता है। इल्म मीरास का इसका मौजू क्या है? वारिसीन में उनके हिस्से के मुताबिक मैयत के तरके की तकसीम इल्म मीरास का मौजू है। तो सबसे पहले आगे तारीफ कि ये किस चीज़ का इल्म है, जिसके ज़रिए से मैयत के छोड़े हुए माल को हर हर हिस्सेदार को कितना माल मिलेगा वो हमें पता लग जाता है इस इल्म से। और इसका मौजू ये है कि वारिसीन में उनके हिस्से के मुताबिक मैयत के तरके को तकसीम करना, ये इसका मौजू है। इसकी गर्ज क्या है? मैयत के तरके में हर वरसा के हिस्से को जानना, ये इसकी गर्ज है। और इसकी अहमियत क्या है? हदीस पाक में इल्मुल फराइज सीखने और सिखाने की तरगीब है और इसे निस्फ इल्म करार दिया है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इल्मुल फराइज सीखो और सिखाओ क्योंकि ये निस्फ इल्म है। ये इब्न माजा की हदीस है। और वारिसीन, ये चीज़ें हो गई तारीफ, मौजू, गर्ज, अहमियत। अब आते हैं भाई विरासत के अरकान क्या हैं, ठीक है। अरकान विरासत के 3 अरकान हैं, मूरिस, वारिस और तरका। मूरिस वो शख्स जिसका इंतकाल हुआ और विरासत के लिए उसने माल छोड़ा हो, ठीक है, इंतकाल भी हुआ हो और माल भी छोड़ा हो, तब वो बनता है मूरिस, ठीक है। वारिस वो शख्स जो मूरिस के छोड़े हुए माल का मुस्तहक हो, वो विरासत पाने वाले को वारिस कहते हैं, ठीक है। और तरका वो काबिल विरासत माल जो मैयत ने छोड़ा हो उसको तरका कहते हैं। जो शख्स इंतकाल कर गया उसको मोरिस कहते हैं। जो उस इंतकाल करने वाले के लवाहिकीन हैं, जो हिस्सा पाएंगे, उनको वारिस कहते हैं। और जो माल छोड़ा है उसको तरका कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, ये आगे यूज होंगी। तो जैसे हर टॉपिक में हम पहले बता देते हैं टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी तो पहले से बता देंगे। विरासत के असबाब क्या हैं? किस किस सबब की वजह से विरासत मिलती है? तो नसबी क़राबत यानी रिश्तेदारी की वजह से विरासत का मुस्तहक होता है कोई शख्स। निकाह सही की वजह से विरासत का मुस्तहक होता है। विला यानी इताक व मवालात की वजह से विरासत का मुस्तहक होता है। ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी शर्त क्या है? विरासत की 3 शर्तें हैं। मूरिस का मरना, तो ये बात पहले से ही डिफाइंड है कि भाई कोई शख्स इस दुनिया से जाएगा तो विरासत तकसीम होगी, उससे पहले नहीं होती, ठीक है। इसलिए कहते हैं उलमा किराम, जो कुछ जिंदगी में दिया वो तोहफा है, विरासत नहीं, ठीक हो गया। जो कुछ जिंदगी में दिया वो तोहफा है, विरासत नहीं। विरासत मरने के बाद ही होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मरने से पहले जो है वो माल तकसीम करते हैं और समझते हैं हमने विरासत तकसीम कर दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इंतकाल मूरिस के वक्त वारिस का जिंदा होना ये भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम है असद, ठीक है। चलने जी, असद नाम है एक बंदे का। उसके 3 बच्चे हैं। एक का नाम जैनब है, एक का नाम अफ़ान है, एक का नाम उस्मान है, ठीक हो गया। असद के मरने से पहले उस्मान का इंतकाल हो गया, ठीक हो गया। असद के मरने से पहले उस्मान का इंतकाल हो गया, तो असद के मरने के बाद उस्मान असद की विरासत का हकदार नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? आसान बात थी। बाप बाप से पहले बच्चा मर जाए, ठीक है, तो वो बच्चा बाप के मरने के बाद बाप की विरासत का मुस्तहक नहीं होता, ठीक हो गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शख्स विरासत पा रहा है वो शख्स जिसकी विरासत पा रहा है उससे पहले ना मरा हो,
یہ ضروری ہے. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑے سے تھمز اپ ہی کر دیا کریں, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. 1 2 3 بقیہ 3 لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ لبنہ جعفری, قمر ضیا, عبدالحسیب, تینوں کو سمجھیے. لبنہ جعفری کو سمجھ میں آ گئی, قمر ضیا کو بھی سمجھ میں آ گئی. عبدالحسیب بھائی کدھر سناٹے میں چلے گئے کیا؟ ارے سوال ہے, ارے ماشاء اللہ, جی حضرت کیا سوال؟ ارے ہینڈ ریس کر کے آپ نے ڈاؤن کر لیا, خیریت؟ سوال ہے تو کر لو یار, مسئلہ نہیں ہے. خیر آسان بات تھی, تھوڑا سا شاید میں نے ڈیفیکلٹ طریقے سے بتایا. سر پہلا کیا, پہلا پوائنٹ مورث کا مرنا, یہ پہلا پوائنٹ ہے. سر یہ نہیں سر, یہ جو آپ نے بتایا کہ مر جائے گا تو اس کے حقدار نہیں ہوگا, وہ والا. اچھا, جو میں ابھی بات کر رہا تھا اس میں نے جو پہلی چیز بتائی نا کہ ایک شخص اسد ہے, وہ والد ہے, ٹھیک ہے, اس کے 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک بچے کا اسد یعنی کہ اس کے والد کے انتقال سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے. یا اس کو عمومی طور پر لیں, کوئی بھی شخص جو وراثت پانے کا حقدار ہونا, یعنی کہ اس کو اس میں سے وراثت ملے گی, اس شخص کا اس سے پہلے مرنا لازم نہ ہو, ٹھیک ہے. پہلے مر گیا تو وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ باپ کے بچے ہیں, تو باپ کے بچے حقدار وراثت کے جب ہوں گے کہ جب وہ حیات ہوں, اس وقت جب باپ کا انتقال ہوگا, ٹھیک ہے. اگر اس میں سے کسی کا بھی باپ کے انتقال سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بچہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یہ بات ہے سمپل سی, ٹھیک ہو گیا. اب وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, ابھی ہم جو آگے پڑھیں گے نا اس کو تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اسٹے ٹیون. تیسری چیز ہے کہ بھائی مانع ارث کا نہ ہونا. مانع ارث, ارث کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی چیز ایسے رکاوٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وراثت کا حقدار نہیں ہو یہ شخص, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئیں گے, اس کو ہم انشاءاللہ اس کے مقام پر ہی پڑھیں گے. مورث کا مرنا, کسی بھی شخص کی ملکیت میں موجود مال اس شخص کی موت کے بعد ہی مال وراثت شمار ہوگا. موت سے قبل وہ شخص خود اپنے مال کا مالک و مختار ہے. کسی بھی وراثت کا اس میں کسی بھی وارث کا اس میں کوئی حق ثابت نہیں ہوتا, لہذا مورث کی موت سے قبل ورثاء کا حق طلب کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بچے کھڑے ہو گئے باپ سے کہ بھائی, باپ سے مانگنے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہمیں ہمارا حق دو, تو باپ پر لازم نہیں کہ ان کو حق دے, کیونکہ اس مال میں اس کی ملکیت ہے, ان بچوں کی ملکیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے باپ منع کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نہیں دے رہا, میری مرضی ہے, میرا مال ہے اور میں نہیں دینا چاہ رہا آپ لوگوں کو, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کوئی مطلب کوئی بچہ مطالبہ نہ کرے اور باپ اس کو اپنے مال کا مالک بنا دے, ٹھیک ہے, اپنے مال کو بچے کی ملکیت میں دے دے. جیسے بسا اوقات زندگی کے اندر جائیداد کی تقسیم پہلے سے کر دی جاتی ہے, جیسے گھر وغیرہ ہوں, زمینیں ہوں, تو پہلے سے دے دی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ کی زمین میرے بڑے بیٹے کی, فلاں زمین جو ہے وہ میرے دوسرے بیٹے کی, فلاں پلاٹ جو ہے وہ میری بیٹی کا, فلاں فلیٹ میری بیٹی کا. تو اس طرح کر کے وہ دنیا میں زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ تقسیم تحفہ کہلائے گی, وراثت نہیں. اور جب یہ تقسیم کر دی جائے گی تو یہ اس کا مال نہیں رہے گا, تو اس مال پر وراثت جاری نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. جو مال زندگی میں دے دیا وہ اگلے کی ملکیت میں ہو گیا, اس کی ملکیت سے نکل جائے گا, تو اب اس کا مال ہی نہیں بچا ہے, تو اس میں وراثت تو جاری نہیں ہوگی نا. تو جو شخص نے, اب اس کے اندر ذرا ایک چیز کو غور میں رکھیے گا, ایک چیز ہوتی ہے ملکیت میں دینا, ایک چیز ہوتی ہے نام کرنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے یہاں اکثر ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے نام پر چیزیں کر دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک ساتھ ہماری جائیداد زیادہ ہوگی تو اس پہ زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. کہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی دکانیں جو ہیں وہ بچوں کے نام پہ کر دیں, فلیٹ جو ہے بیوی کے نام پہ کر دیا,
اور زمینیں جو ہیں وہ دیگر بچوں کے نام پہ کرتی. تو اپنی جائیداد کو نام کر دینا یہ ایک الگ چیز ہے, اور ایک ہوتا ہے ملکیت میں دے دینا, یہ الگ چیز. ملکیت میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جائیداد کے ساتھ جس شخص کے نام پر, جس شخص کی ملکیت میں دی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کو چاہے تو کرائے پر دے, اس کو چاہے تو توڑ دے, اس کو چاہے تو بیچ دے. یہ کلی اختیار دینا ملکیت کہلاتا ہے. تو اگر کسی شخص نے اپنے بچوں کو مالک نہیں بنایا, صرف نام کیا ہے تاکہ ٹیکس سے, قانونی کارروائی سے بچ سکے, تو جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو یہ سارا مال اس کی وراثت میں جائے گا, یعنی کہ وراثت میں تقسیم ہوگا, نہ کہ ان بچوں کا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باہمی رضامندی سے ان سب مال کی ایویلیویشن کی جائے اور اس کو جتنا حصہ جن کا بنتا ہے اس کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے. تو کیا پتہ کسی کے حصے میں جو چیز موجود ہے, اس کے نام پہ جو چیز موجود ہے, وہ اتنی ہی مالیت کی بن رہی ہو جتنا حصہ بن رہا ہے, تو ٹھیک ہے وہ چیز لے سکتا ہے. ہاں اگر زیادہ بن رہی ہے تو اس کی قیمت ادا کر دے, ٹھیک ہے, یا جیسے چاہے اس کو ادا کر دے, جس کو بھی مطلب جس کے مال میں کمی پیشی ہوتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, مگر وہ چیز ہم انشاءاللہ آگے آئیں گے تو اس کو مزید تفصیل سے پڑھ لیں گے. البتہ اگر کوئی شخص خود اپنی زندگی میں اپنا مال اپنے ورثہ میں اپنی رضامندی سے تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, یہ بات ہم نے کر لی ہے. زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ, مال کی ایک مخصوص مقدار اپنے لیے مختص کر لے تاکہ آئندہ زندگی میں محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ مشورہ ہے, کوئی کرنا چاہے تو اچھا ہے, اور مشورہ ہے کر لیں تو اچھا ہے, نہیں کریں گے تو پچھتاوا ہوگا. اور باقی مال کو اپنے ورثاء میں تقسیم کر سکتے ہیں, جسے شرعاً ہبہ یعنی کہ تحفے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مورث اس مال سے اپنا قبضہ مکمل طور پر ختم کریں. یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا اس کی کیا لاجک ہے کہ ملکیت میں دینا کیا ہوتا ہے. ان افراد کے قبضے میں دے دے جنہیں مال تقسیم کر رہا ہے, کیونکہ ہبہ کے تام ہونے کے لیے اسے قبضے میں دینا ضروری ہے. لہذا اگر قبضہ نہ دیا, فقط زبانی کہہ دیا یا مکان وغیرہ تھا نام کر دیا, تو اس صورت میں یہ ہبہ تام نہیں ہوگا, بلکہ مورث کے مرنے کے بعد باطل قرار پائے گا اور مال وراثت میں شامل ہو کر ورثاء میں ان کے حصص کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. یہ بات یقیناً آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی. کلیئر ہو گئی ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں؟ کوئی سوال ہے تو ذرا جلدی سے کر لیجیے گا, اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے اس مسئلے کے مطابق, بس آگے پیچھے کچھ نہیں. باقی ابھی سب کو کلیئر ہے نا؟ صرف 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. جی افشر. سر اگر دے دیا, جیسے ہماری مدر نے ہمیں دے دیا, ٹھیک ہے, وہ چلی گئی تھی حج پہ, میں بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی, تو بہن کو دے کے گئی تھی کہ تمہارا ہے بہن کا. اچھا واپس آنے کے بعد امی کو, میری بہن امی کے پاس ہی اپنی چیزیں رکھواتی تھی, تو اس نے وہ بھی امی کے پاس رکھوایا. امی کو کینسر ہو گیا تھا پھر آنے کے بعد, تو اس کے بعد امی کی ڈیتھ ہو گئی. امی نے استعمال تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کی پھر کیا ہوگی کہ وہ چیز ہماری ہو گئی, یا کیونکہ ہمارے ابو نے تو کہا تھا تم لوگوں کی. اب وہی بات ہے نا کہ اس میں کس طرح کہا تھا, اس پر بات آئے گی. سر کہ جاتے ہوئے دیا تھا, حج ہینڈ اوور کر دیا تھا میری بہن کو. ایک سیکنڈ.
सॉरी माजरत, गेट पे कोई आ गया था जी। अपना सवाल रिपीट कीजिएगा मुझे जरा। सवाल आपका ना कि आपकी मिल्कियत में किया था, तो उसमें मिल्कियत में करना, मैंने आपको जो मिल्कियत का कॉन्सेप्ट दिया वो उस तरह से ही किया था या फिर वैसे ही बोलना था? जी सर, जी सर, नहीं सर बोला नहीं था वो। असल में मैं, हम दो बहनें, तो अम्मी के साथ मैं हज पे गई थी और बहन यहाँ पे थी। तो अम्मी ने बहन को हैंड ओवर किया था कि तुम लोगों का है ये, और इवन उसमें एक सेट का तो पूरा मेरा नाम लेके कहा था कि इसको ही देना। तो ठीक है, तो उस आपकी पे ये मिल्कियत में ही रहेगा, वो मिल्कियत से जाएगा नहीं। सर, अम्मी के इंतकाल के बाद थोड़ी कंफ्यूजन हमें होती थी, तो अब्बू ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात भी है, हमारे दो भाई और हैं, तो अब्बू ने कहा ऐसी कोई बात भी है तो हमने भाइयों को वैसे ही पूरा कर दिया। मतलब बिजनेस में और उस तरह अब्बू ने उनको काफी कुछ दिया हुआ था भाई ने। तो तो ठीक है, वो तो आपके वालिद साहब हयात थे ना, तो उन्होंने उसको जी जी एडजस्ट कर दिया ना, कोई मसला नहीं। जी जी। खैर है, ऐसा हो जाता है बस औकात। इसमें वही होता सर है कि लेकिन टेंशन होती है कि अगर खुदा हाँ ना बिल्कुल मसले से होती कोई है, सही मसला बात हो। है, होती है और होनी चाहिए भी, होनी चाहिए भी। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग टेंशन लेते नहीं है इस हवाले से ऐसा कि सर, हमें यार ये, सर्वत रहती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये टेंशनें आपको दी हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि ये टेंशनें बाज़ लोगों को नहीं होती हैं, उसकी वजह से लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। अब उस चीज़ की क्या वैल्यू होगी, मतलब वो जितनी भी वैल्यू हो, मतलब वो अदना ही एक है ना। क़यामत वाले दिन जब नेकियां जारी होंगी ना, कबूल नेकियां, तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो बंदा बोलेगा कि यार ये दुनिया में ही रफा दफा हो जाता मामला, ये क़यामत तक ना पहुंचता, तो अफसोस करेगा। तो उसमें यह है कि जहाँ डाउट होता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला मेहरबान है, उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा। तो ये ज़रा सा बड़े मसले होते हैं, इसलिए ना जब से हमने मसले पढ़े थे ना, हम बहुत मोहतात हो गए इस हवाले से। मतलब अगर हमारे वाले साहब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं ना, तो हम आगे सराहत लेते हैं। मैं खुसूसी तौर पे मैं तो अपने वाले साहब से हर चीज़ के बारे में सराहत लेता हूँ, ये चीज़ दे रहे हो, किस तरह दे रहे हैं मतलब मेरी मिल्कियत में है या सिर्फ नाम है? तो आगे से जवाब सर खुद ही एक आ और, जाता है कि क्या है। सर एक और बात पूछ लूं? बोले? सर एक मसला अभी आपसे, आपकी इसी बात पर मैं कर रही हूँ, वालिद साहब का मुझे देखा। सर मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई लास्ट ईयर। तो अब्बू ने मुझसे, जैसे अब्बू ने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हुए, जैसे 25 लाख का अमाउंट था। तो अब्बू ने एक दिन, बल्कि मैंने अब्बू से बात बोली, मैंने कहा अब्बू ये आप ना किसी नेक काम में, दीन के काम में लगा दें। तो अब्बू ने, अगर हमें, सिर्फ मैं बैठी हुई थी वहाँ, तो अब्बू ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर हमें कुछ हो जाए तो एक हमारे कज़न है, मुफ्ती है वहाँ लाहौर में, तो अब्बू ने कहा था कि उनको दे देना। लेकिन अब्बू ने अपनी किसी और औलाद से नहीं कहा। उसके बाद अब्बू के वो दोस्त ने उनको पैसे, उसमें से 10 लाख का अमाउंट वापस भी कर दिया था। अब मैंने जब ये बात अब्बू के डेथ के बाद बोली सबको, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। भाई तो नहीं मानते, बहन तो मान जाती है। तो फिर उसमें अभी तक एहतियात करें। उसकी वजह यह है कि देखें, असल में ना देखें, एक बात याद रखिएगा कि जब भी मैं अभी इंशाल्लाह ये बात अभी पता है, अच्छा चल एक काम करें, इस मसले को अपने पास लिख लें, और ये मसला हम जब एक मसला आएगा अभी उसका, तदफीन, कर्ज और वसीयत, वसीयत का जब मसला पढ़ लेंगे ना, उसके अंदर ये मसला आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक मिकदार होती है, वो पढ़ लेंगे तो ये लिख लें अपने पास मसला। ओके। ठीक हो गया, चलें। जिंदगी में विरासत से दस्तबरदारी। बाज वरसा अपने मूरिस की हयात में मूरिस की मौत के बाद साबित होने वाले माल में हक से दस्तबरदार का इजहार कर देते हैं कि हमने अपना हिस्सा मुआफ किया, हम इसे नहीं लेंगे। इस तरह कहने से हक माफ नहीं होगा, बल्कि मौत मूरिस के बाद इनका हक साबित होगा, अगरचे पहले लिख कर भी दिया जा चुका है, क्योंकि मौत मूरिस से कबल वरसा का जो हक माल मूरिस में साबित ही नहीं हुआ, उसे माफ़ करने का कोई माना नहीं है। तो ये बात बिल्कुल अक्ल में भी आती है कि भाई एक चीज़ पे मेरा हक ही साबित नहीं हुआ और मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे मैंने जो है वो कोई, मतलब मैंने किसी से गिलास पानी मांगा ही नहीं और उसको मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह तुझे जज़ा दे। अरे भाई, जब गिलास पानी मांगा नहीं तो किस बारे में आप उससे गुमान कर रहे हैं, किस बारे में आप उसको दुआ दे रहे हैं? वैसी दुआ दे रहे हैं अलग बात है, और वैसे ही हो कि ये प्लॉट मेरा है नहीं और मैं कहूँ कि यहाँ मेरा मकान बनेगा और मेरी मिल्कियत में प्लॉट ही नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात हुई। तो ये अगर कोई शख्स अपनी दस्तबरदारी का ऐलान पहले करता है तो वो इसका हकदार फिर भी रहेगा। इसी तरह
یہ آگ کرنے والا آپ نے بہت، اگر آپ کو اخبار پڑھنے کا شوق ہو نا کبھی بچپن میں، ویسے تو بچپن میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ مل جاتی ہے، تو لوگ اخبار نہیں پڑھتے، بلکہ یوٹیوب زندہ باد، اس سے نیوز چینل سے ہر چیز دیکھ لی جاتی ہے۔ تو پہلے لوگ اخبار وغیرہ پڑھتے تھے، تو اس لیے میں پہلے کی مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں شخص ہمارا بیٹا، اور ہم نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، ٹھیک ہے، کبھی پڑھا ہوگا آپ نے، نہیں پڑھا تو اب کے اخباروں میں بھی آتا ہے، ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آگ کرنے سے نا وراثت کا حق جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی یہ بات بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات والدین اولاد کی نافرمانی کے باعث اولاد کو اپنی وراثت سے آگ کر دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد وراثت میں کوئی حق حصہ نہیں ہوگا۔ اس آگ کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، انہیں کوئی ساقط نہیں کر سکتا، لہٰذا والدین نے آگ کر بھی دیا تب بھی یہ مال جو ہے وہ وراثت کے حقدار ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وراثت سے محروم کرنا، وراثت کو اس کے ورثاء سے محروم کرنا حرام ہے۔ اسی طرح وراثت کو محروم کرنے کی نیت سے اپنا سارا مال کسی کو دے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد سے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ میں سارا مال جو ہے ویلفیئر میں دے دوں گا اپنے مرنے سے پہلے اور ان کو جو ہے وہ تڑپتا ہوا چھوڑ دوں گا، تو اس طرح نہ کریں۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وراثت سے محروم کرنے والے کے لیے اپنا سارا مال کسی کو دے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور وراثت سے محروم کرنے والے کے لیے احادیث میں سخت وعید ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو حیلے بہانے کر کے وارث کو حق نہیں دیتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو اپنے وارث کی میراث سے فرار اختیار کرے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث قطع کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، اور اسی طرح مختلف احادیث میں مضمون مختلف ملتے ہیں، تو اس سے خوف زدہ رہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق مقرر کیا ہے، میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح انتقال مورث کے وقت وارث کا زندہ ہونا، یہ میں نے بیان کیا کہ مال وراثت میں فقط انہی وارثین کا حق ثابت ہوگا جو وقت انتقال مورث زندہ تھے۔ اچھا، اس کی قید اس لیے بھی لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات وراثت کئی پشتوں بعد جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، جیسے دادا کی وراثت پوتے جو ہیں وہ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر اس پر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر دادا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، پھر باپ کی وراثت تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے، دادا کی، پھر باپ کی، پھر جا کر جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ پوتوں کو ملے گا۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا مناسخے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا لیندی ہوتا ہے کہ پہلے دادا کو سپوز کیا جائے گا کہ دادا اس وقت مرے تو اس وقت کون کون حیات تھا، اس وقت جو حیات تھا ان کو پہلے وراثت دی جائے گی دادا کے مال میں سے، تو ان کو وراثت دینے کے بعد پھر ہم پھر دادا کو ہٹا دیں گے فلم سے، اور پھر ایڈ ہو جائیں گے جو باپ، چاچا، تایا تھے اور پھپھوئیں تھیں، تو ان کی اگر ادھر سے وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ بھائی یہ اس ٹائم پہ پہلے یہ مرا، اس بندے کی وراثت میں کون کون حقدار تھا، پھر اگلا اس طرح سے، پھر یہ پشتوں کی وراثت بنتی ہے پوری، پھر جا کے کئی پوتوں کو وراثت مل پاتی ہے، دادا کی، پھر باپ کی، پھر جا کے کہیں ملتی ہے۔ تو یہ جب بڑی وراثتوں کے مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر کام آتا ہے کہ بھائی جب بندہ مرا تھا جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے تو اس کے وارثوں میں کون کون زندہ تھا، اس لیے قید ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہی حصہ ملتا ہے۔ لہٰذا جو مورث کے انتقال سے قبل فوت ہو گئے ان کا کوئی حق اس مال میں نہیں ہے۔ جیسے زید جس کی اولاد میں 5 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں کا انتقال زید کی وفات سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو اب وفات زید کے بعد فقط 3 بیٹے ہی مال وراثت کے حقدار ہوں گے، البتہ جن کا حق ثابت ہو گیا تھا
اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو ان کا حق باطل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ زید ہے، اس کی 5 اولادیں ہیں، زید کے انتقال کے بعد ٹھیک ہے وراثت تقسیم نہیں کی گئی. اب ان کی جو 5 اولادیں ان میں سے 2 اولادوں کا انتقال ہو گیا، 2 اولادوں کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے، اور پھر جا کے زید کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اب ان کو محروم نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا انتقال تو ان کا بعد میں ہوا ہے اولادوں کا. اس لیے تو یہ باتیں یہاں پہ مکمل ہو گئی اور یہ پورا یہاں پہ. اچھا جی، معنی ارث کا نہ ہونا وہ امور جو مال وراثت کو وارث سے روکنے والے ہیں، ان امور کا معدوم ہونا ضروری ہے. موانع ارث کیا کیا ہیں بھائی؟ وہ یہ ہیں کہ بھائی وہ امور جن کے باعث وارث مال وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے موانع ارث کہتے ہیں، اور یہ 4 ہیں. پہلا کیا ہے؟ غلام ہونا. دوسرا ہے مورث کو قتل کرنا، یعنی وارث کا اپنے مورث کو اس طرح قتل کرنا جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے. اب اس کی بھی 5 صورتیں بنتی ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل مقام خطا اور قتل بالسبب. قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ کسی تیز دھار آلے سے قصدن قتل کرے. دھاردار آلہ مثلاً تلوار، چھری یا لکڑی یا دھاری دار پتھر سے قتل کیا، گولی ماری اور چھرے سے قتل ہوا، یہ بھی اس میں داخل ہے ٹھیک ہے. تو یہ قتل عمد ہے. تو اور اسی طرح قتل شبہ عمد کیا ہے ابھی؟ قصدن اسلحہ یا جو چیز اسلحے کے قائم مقام ہو ان کے علاوہ سے کیا جائے، جیسے لاٹھی یا پتھر سے قتل کرنا، جس چیز سے عمومی طور پہ قتل نہیں کیا جاتا اس چیز سے قتل کرنا ٹھیک ہے. اسی طرح قتل خطا، گمان یا فعل میں غلطی واقع ہونے سے جو قتل کیا جائے. گمان میں غلطی جیسے کسی کو شکار سمجھ کر قتل کر دیا، اب وہ شکار کر رہے تھے، وہاں کوئی شخص آ گیا، اس کو گولی لگ گئی، وہیں مر گیا، تو یہ ہے کہ وہ قتل خطا کہلاتی ہے. حالانکہ وہ شکار نہ تھا، یا حربی یا مرتد سمجھ کر قتل کیا حالانکہ وہ مسلمان تھا. فعل میں غلطی کی صورت یہ ہے کہ شکار پر گولی چلائی اور کسی انسان کو لگ گئی، تو یہاں انسان کو شکار کرنا نہیں تھا بلکہ کسی جانور کو تھا، اور یہاں پہ قتل خطا کہلایا گیا. قتل قائم مقام خطا، جیسے کوئی شخص سوتے میں کسی پر گر پڑا اور یہ مر گیا. اسی طرح چھت سے کسی انسان پر گرا اور مر گیا. وہ نیچے صحن میں سو رہا تھا، اوپر چھت سے گر گیا بندہ، اس نے کودی ماری، اس نے بولا نیچے جو ہے وہ بندہ موٹا سا ہے، اس کے اوپر میں گر کے جمپ کر جاؤں گا اوپر، تو الٹا ہی ہو گیا، وہ بندہ ہی اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک قائم مقام خطا ہو گئی. قتل بالسبب، جیسے کسی شخص نے دوسرے کی ملکیت میں موجود زمین میں کنواں کھدوایا یا پتھر رکھ دیا یا راستے میں لکڑی رکھ دی، اور کوئی شخص کنویں میں گر کر یا پتھر وغیرہ یا لکڑی سے ٹھوکر کھا کر مر گیا. اس قتل کا سبب وہ شخص ہے جس نے کنواں کھدوایا تھا اور پتھر وغیرہ رکھ دیا تھا، تو اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں. تو یہ اس کے سب ڈیفائن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کس سے وراثت جاتی ہے نہیں. تو ذکر کردہ پہلی 4 اقسام قتل میں اپنے وارث کا قتل اس کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مکلف ہو، یعنی عاقل و بالغ ہو. اگر عاقل و بالغ ہے تو پہلی 4 صورتوں میں اس میں حکم دیا جائے گا کہ اس کی وراثت سے محروم کیا جائے. تو یہ وجوہات ہیں سب کو ڈیفائن کرنے کی تاکہ اس کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ 4 صورتیں بس ہم پڑھیں گے. یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی تقریباً ختم ہو جائے گا اور ہمارے یہاں پہ کلام بھی ختم کر دیں گے تاکہ آپ لوگ ریوائز کر سکیں. اسی طرح اختلاف دینین، یعنی مورث اور وارث میں کسی ایک کا مسلمان اور دوسرے کا کافر اصلی ہونا. ٹھیک ہے، یہ اختلاف دینین ہے. اور اختلاف دارین، یعنی مورث اور وارث کا وطن الگ الگ ہو، مثلا ایک حربی ہو اور دوسرا ذمی. اختلاف دارین صرف کافر کے حق میں مانع ارث ہے، مسلمان کے حق میں نہیں. تو اختلاف دارین جیسے پتہ لگا بھائی باپ کا انتقال ہوا، ایک بچہ پاکستان میں سیٹل ہے، ایک بچہ جو ہے وہ UK میں سیٹل ہے،
تو یو کے والے بچے کو اختلاف دارین کی وجہ سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان تو ہے، وہ کافروں کے حق میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اختلاف دینین میں ہو سکتا ہے بالکل کہ بھائی ایک بچہ جو ہے وہ کافر ہو گیا اور کافر اصلی ہو گیا تو اس کو جو ہے پھر وراثت میں حق نہیں ملے گا. اسی طرح مرتد کی وراثت، اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا مال اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا. پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لے تو مالک ہو جائے گا. لہٰذا اگر کفر ہی میں مر گیا تو زمانہ اسلام کے جو اموال ہیں ان سے زمانہ اسلام کے قرضے ادا کیے جائیں گے اور باقی اموال مسلمان ورثہ لے لیں گے، اور ارتداد کے زمانے میں جو کمایا اس سے ارتداد کے زمانے کے قرض ادا کیے جائیں گے، اور اگر کچھ بچ جائے تو وہ غربا میں صدقہ کر دیا جائے گا، وہ مسلمان حقدار نہیں ہوں گے لینے. اسی طرح مرتد عورت جب اپنے ارتداد پر مر جائے تو اس کے زمانہ اسلام اور زمانہ ارتداد کے تمام اموال اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے. گمراہ بد مذہب جن کی بد مذہبیت حد کفر تک نہ پہنچی ہو وہ مورث اور وارث ہوں گے. تو یہ سارے کچھ مسائل تھے اس حوالے سے. تو یہ کچھ اس کا سمجھ لیں ایک طریقے سے پس منظر تھا، خلاصہ تھا. ابھی ہم نے پڑھنا اسٹارٹ نہیں کیا، یہ اس سے پیچھے کی ساری چیزیں جو پتہ ہونی چاہیے اس سے پڑھنے سے پہلے کرنا. انشاءاللہ تبارک و تعالی میت کے ترکے میں بالترتیب متعلق ہونے والے حقوق سے ہم کل اسٹارٹ کریں گے. یہ میں نے آج تفسیر کے ٹاپک میں ان چاروں چیزوں کا ذکر کیا تھا: تجہیز و تکفین، ادائے دیون یعنی کہ قرض کی ادائیگی، نفاذ وصیت. اب افشاں آپ کا اس میں جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے. وارثین کا جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ترکہ. تو یہ 4 اسباب ہیں. پہلے میت کے انتقال کے بعد یہ چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد یہ، پھر یہ، پھر یہ، ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ کل سے ہم پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، یعنی کہ پیر سے. تو پیر کو تمام افراد شرکت کریں کلاس میں، کوشش کریں لائیو کلاس لیں آپ پوری. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائیں. یہ نوٹس میں انشاءاللہ ابھی آپ ہاتھوں ہاتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہ رہے ریوائز کرنے میں. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. ہماری کلاس یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، جو جانا چاہیں وہ بالکل جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.